नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह जासिया की आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वैलुन खराबी है, हलाकत है, तबाही है, लिकुल्ली हर उस शख्स के लिए, अफाकिन जो झूठा है, असीम गुनाहगार है। यस्माऊ वो सुनता है आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, तुतला जो पढ़ी जाती हैं, अलैहि उस पर, सुम्मा फिर युसिर्रु वो हटता है, अड़ता है अपनी हट दर्मी पर, मुस्तकबिरन तकब्बुर करते हुए, का अल्लम गोया के नहीं, यस्माहा गोया के नहीं उसने कुछ सुना, फबश्शिरहु बस उसको खुशखबरी सुना दो, बि अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब की। इस आयत के बारे में कहा जाता है कि ये आयत जो है नज़र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई, जो लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाया करता था और कुरान मजीद पढ़ने से रोकता था। लेकिन कुरान मजीद को ऐसे पढ़ना चाहिए गोया कि ये हुक्म हमारे ही ऊपर नाजिल हुआ है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इज़ा कुरी अल कुरान, और जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू उसको ध्यान से सुनो, व अंसितु और खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून शायद कि तुम पर रहम किया जाए। प्यारी बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको चुना। अल्लाह तबारक व तआला किसी को 70 मरतबा प्यार भरी निगाह से देखते हैं, फिर उसको दीन के लिए चुनते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इंसानियत है, इसमें से आपको इस काम के लिए चुना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत बकरा में इरशाद फरमाते हैं, फमन तबिया हुदाया, बस जिसने मेरी हदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम नहीं खौफ होगा उसको, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। तो कुरान मजीद आप पढ़े हैं अल्लाह की तौफीक से, तो आपने अच्छी नीयत करनी है। ये नीयत करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हम इसे पढ़ेंगे और इसको आगे फैलाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको हम सब को कुरान मजीद की समझ अता फरमाए, इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं, वो जो सुनता है अल्लाह की आयात को और फिर वो उससे हट जाता है तकब्बुर करते हुए, गोया कि उसने कुरान का कुछ सुना ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, यानी जो कुरान को सुनता है और उसके अहकामात को समझता है, फिर उस पर अमल नहीं करता, उसको छोड़ देता है, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए उसको खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब की। व इज़ा और जब वो आलिमा जान लेता है, मिन आयातिना हमारी आयात में से शै या कुछ, यानी किसी चीज़ की उसको समझ आती है, नित्तखज़ाहा फिर उसी को पकड़ता है हुज़ुवा मजाक। यानी वो कुरान देखें, अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आप देखें, वो सबसे बड़ा मुनाफिक था। वो भी कुरान की महफिल में बैठा करता था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा था, लेकिन उसके ऊपर कुरान ने असर नहीं किया, क्योंकि उसकी नीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। वो सुनने के लिए बैठता ही नहीं था, वो हदायत के लिए बैठता ही नहीं था। इसलिए कुरान मजीद हदायत है, लेकिन हदायत उसके लिए है जो उससे हदायत की तलब करेगा, जो उसकी जुस्तजू करेगा कि अल्लाह ये मैं कुरान मजीद इसलिए पढ़ रही हूँ कि अल्लाह इससे मुझे हदायत अता फरमा। अब ये देखें कि कुरान मजीद की आयत के बारे में फरमाया गया कि वो अल्लाह की आयत में से कोई शख्स जो है कुछ जान लेता है, फिर उसको हंसी मजाक बना लेता है। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका यही लोग हैं, लाहुम उनके लिए अज़ाब मुहीन अजाब होगा रुसवाई वाला, मिन वराइहिम जहन्नम और उसके पीछे जहन्नम है, वला युगनी और नहीं काम आएगा अनहु उसके मा कसबू जो उसने कमाया।
یعنی اگر وہ دنیا میں اللہ کے احکام نہیں مان رہا، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں کر رہا، اس کے حکموں کو نہیں مان رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور جب زمین ہلا دی جائے گی زلزلے کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جس دن زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس دن انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ سب کچھ ظاہر کر دے گی جو اس کے اندر ہے۔ یعنی جس جگہ پر انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، وہ زمین بولے گی۔ وہ کیوں بولے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کو تیرے رب نے حکم دیا۔ اگر انسان دنیا میں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن مکرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ میں نے تو تیرے حکم کو مانا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور اس کے اعضاء بولیں گے جن جن اعضاء کے ساتھ اس نے برائی کی ہوگی، گناہ کیے ہوں گے۔ اور جیسے ہم نے اس کے اندر پڑھا، یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی کہ اس دن زمین بولے گی، جس زمین پر اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ زمین جو ہے وہ بولے گی، وہ کہے گی کہ اللہ فلان جگہ پر اس نے یہ گناہ کیا۔ ہم اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، ہر انسان اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا، جو کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے کرامن کاتمین بھیجے، ہمارا ہر عمل لکھتے ہیں، ہماری اچھائی بھی لکھتے ہیں، ہماری برائی بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ ہر شخص کو اس کا نوشتہ دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ ہلاک ہونے والے جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آج اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، تو ہم اپنے آپ کو قبول کروا لیں۔ ہم آج اللہ کے حکموں کو مان لیں گے تو کامیابیاں ہی ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جو کافر ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے من ورائہم جہنم، وہ گویا جہنم کے پاس پہنچنے والا ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کام آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا، شیئا کچھ بھی۔ آپ دیکھ لیں ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو لہب اس کا نام جو تھا عبد العزیٰ تھا، عبد المطلب کا بیٹا، عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا، اس قدر وہ خوبصورت تھا۔ لیکن جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا۔ وہ کہتا میں نہیں یقین رکھتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا ہوا، اگر حساب کتاب قائم ہوا تو میں اتنا مالدار ہوں، میں اپنا مال دے دوں گا، اپنی اتنی میری اولاد ہے، میں اولاد دے کر اپنی جان کی خلاصی کرا لوں گا۔ لیکن آپ سورت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو لہب کو ایسی بیماری ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی لاش جو تھی 3 دن تک اسی حالت میں پڑی رہی، اسی بیماری وہ مر گیا۔ اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اس سے دوسروں کو بھی وہ جراثیم جو تھے وہ لگ جاتے تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے۔ تو کیا تھا کہ ابو لہب 3 دن مرنے کے بعد اسی حالت میں اس کی لاش پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی لاش نے بدبو چھوڑی۔ تو بیٹوں نے، روایت میں آتا ہے بیٹوں نے غلاموں کے ذریعے اس کو قبر کے اندر پھینکا گیا، اس کو قبر کے اندر پھینک دیا گیا۔ بیٹوں نے خود پھینکا یا غلاموں کے ذریعے اس کو قبر کے اندر جو تھا پھینکا، دور ہی سے پھینک دیا گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ نہ اس کی اولاد کام آئی، نہ اس کا مال کام آیا، یعنی کوئی چیز کام نہیں آئی۔ دیکھیں آج ہم غنیمت سمجھ لیں، کس کو؟ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔
صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ آج اگر ٹائم ہے، کل ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو۔ زندگی، اور پھر زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ تو اس لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے، اور اعمال کے مطابق ہی حساب کتاب ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، مال، اولاد اور اعمال، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا مال وہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے، دوسری چیز اس کی اولاد ہے جو قبر تک چھوڑ آتی ہے، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ بہتر ہے جو ساتھ جاتے ہیں، وہ ہے اعمال۔ پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے نا، کہ اعمال کی تیاری کریں جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولا، اور نہ وہ، متخذو، جو انہوں نے پکڑا، من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ حمایتی یا دوستی پکڑے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حمایتی بنا لیا، کسی اور کو دوست بنا لیا، وہ اللہ فرماتے ہیں وہ کام نہیں آئے گا اللہ کے علاوہ جو انہوں نے حمایتی بنائے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہوگا بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ہَٰذَا هُدًى، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا، بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، لَهُمْ، ان کے لیے عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا، مِن رِجْزٍ علیم، سخت عذاب، دردناک گاڑا عذاب۔ تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ دیکھیں زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، ہماری بھی گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آج آپ جانور کو دیکھ لیں، جانور کو اس کا مالک صرف کھانا پانی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے تو ساری چیزیں ہی ہمارے لیے بنا دی ہیں، پھر بھی اپنے رب کے کتنے نشکرے ہیں۔ انسان کا انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ ایک استاد نے شاگرد کو ایک نقشہ دیا، اس کو پھاڑا اور اس کو دیا اور کہا کہ بیٹا اس کو جوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ملک کے ساتھ ملک ملانا، سمندروں کے ساتھ سمندر ملانا، اور برے اعظموں کے ساتھ برے اعظم ملانا۔ اب شاگرد نقشہ بنانے بیٹھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے اس کو الٹایا تو وہ دوسری طرف جو تھا انسان بنا ہوا تھا، انسانی شکل تھی، یعنی کہیں سے اس کو آنکھ مل گئی، کان تھا، ناک تھی، یعنی اس طرح جب اس نے سوچا کہ میں ان کو جوڑتا ہوں، شاید میں ان کو جوڑوں تو نقشہ بن جائے، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے انسان بنانا شروع کیا، یعنی اس کا جو اعضاء تھے وہ ناک، آنکھ، کان، یہ یعنی اس طرح شکل بنانی شروع کی۔ جب اس نے وہ بنایا، انسانی شکل بن گئی، تو اب اس نے پیچھے دوسری طرف دیکھا تو وہ نقشہ بن چکا تھا۔ اس نے وہ نقشہ جو تھا وہ اپنے استاد صاحب کو پیش کیا۔ استاد صاحب کہنے لگے بیٹا اتنی جلدی بنا دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ یہ نقشہ بناؤ، ملک کے ساتھ ملک ملاؤ، سمندروں کے ساتھ سمندر، برے اعظموں کے ساتھ برے اعظم، تو یہ میں بنا رہا تھا لیکن یہ مجھ سے باندھ نہیں رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو دوسری طرف دیکھا تو اس طرف اعضاء تھے انسانی، تو میں نے ان کو ملانا شروع کیا۔ جب میں نے ان کو ملایا تو یہ یعنی انسان بن گیا، تو میں نے دوسری طرف دیکھا تو نقشہ بن گیا۔ تو استاد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا میں نے بھی تمہیں یہی بات سمجھانی تھی کہ اگر انسان بن جائے تو معاشرہ بن جاتا ہے، اور اگر انسان نہ بنے، انسان بگڑ جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر جب معاشرہ بگڑ جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر بارشیں نہیں ہوتی، پھر انسان طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں ہمارا وہی حال ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک دم سے عذاب اس طرح نہیں آتا کہ پورے کے پورے ہم ہلاک کر دیے جائیں، لیکن عذاب اس طرح سے ضرور آتے ہیں
کہ ایک کے بعد دوسرا عذاب، ایک کے بعد دوسرا عذاب، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ شاید ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، شاید ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ گڑ گڑائے، روئے، اللہ سے معافی مانگے، تو ہم اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج جس طرح کے ہم حالات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے تاکہ یہ حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے، آفت سے نکال دے، جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور یہ ایسے بیماری پھیل چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا حل ہوگا، لیکن اس بیماری کو، اس عذاب کو اللہ ہی دور کرے گا، اللہ نے ہی دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے لیے تو سارا کچھ آسان ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ آفت بھیجی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اللہ ہی اس کو دور کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف استغفار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔